बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सफ़र इस्लाम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनम नकवी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। सर दे के दो जहाँ की हुकूमत खरीदी, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। नाज़रीन, मुहर्रम हराम का चाँद निकल चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है। ऐसा महीना जिसमें आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तमाम घराना इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दिया। ये वो महीना जिसकी हुर्मत का कुरान में, सुन्नत में हर जगह ही ज़िक्र है। रख्ते सफ़र मांदा इमाम हुसैन ने मदीना से करबला का ऐसे क्या असबाब हुए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आली मकाम को अपना रख्ते सफ़र बांधना पड़ा और अपने अहल व अयाल को लेकर करबला का सफ़र करना पड़ा। इसी पर जानेंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हैदर अलवी साहब। सबसे पहले अपने मेहमान का करेंगे शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लामा साहब खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। अल्लामा साहब, सबसे पहले बताइएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत जो है और शान जो है कुरान पाक और हदीस की रोशनी में ज़रा बयान फरमाइएगा ताकि हम आगे बढ़ें, लेकिन पहले उनकी शान के हवाले से, कुरान और सुन्नत के हवाले से हम जान सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल है कुल जहाँ में घराना हुसैन का, सुभान अल्लाह। नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बस एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। सुभान अल्लाह। बेशक गरीबो सादा व रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा हैं इस्माइल। यकीनन मौला हुसैन उन चुनीदा और पसंदीदा हस्तियों में शामिल हैं कि जो कुरान हकीम की मंशा हैं या जिनकी मंशा के मुताबिक कुरान की आयत हैं। बेशक अगर आपने कुरान को देखना है तो सीरत हुसैन को देख लें, और अगर सीरत हुसैन को देखना है तो कुरान पाक को देख लें। कुरान हकीम में मुतअद्दिद आयात हैं जिसके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आया ततहीर ये बताती है कि जो पलीत है, नापाक और नजस है, वो अहले बैत अतार से दूर है। और आयत मुबाहला ये बताती है कि जो भी अहले बैत के मुकाबले में आए उस पर अल्लाह की लानत। बेशक बेशक। लेकिन जब हम आयत मुबाहला की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मौला हसन तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ के साथ चल रहे थे, लेकिन इस्लाम का मुकदमा लड़ने के लिए मौला हुसैन को हुजूर ने खुद अपनी बाहों में उठाया हुआ। बेशक बेशक। गोया वो नन्ही मुन्नी उम्र है जिसमें मौला हुसैन कसरत से कदम उठाकर अभी चल भी नहीं पाते हैं, और ये शहज़ादे कुफ्र के साथ इस्लाम का मुकदमा लड़ने जा रहे हैं। दुनिया ये हैरान थी कि जब कुरान हकीम ने कहा कि तालौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आओ तुम भी अपने बेटे लेकर आओ, हम भी अपने बेटे लेकर आते हैं। तुम भी अपनी ख़वातीन लेकर आओ, हम भी अपनी ख़वातीन लेकर आते हैं। तुम भी अपने नफ्स लेकर आओ, हम भी अपना नफ्स लेकर आते हैं। अब तारीख़ इंसानी हैरत ज़दा है कि मदीनातुल मुनव्वरा में सैकड़ों घर मुसलमानों के मौजूद थे जहाँ बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थीं, मर्द भी थे। सब मुसल्ले पे थे कि काश सुबह जब हो तो इस्लाम का मुकदमा लड़ने के लिए आका हमारा इंतखाब फरमाए। बेशक कुछ इंतखाब दुनिया के होते हैं और कुछ इंतखाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होते हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। जब वो जो क्रिश्चियन थे सारे आए हुए थे मुकाबले में, उनकी ये सोच थी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नहीं आएंगे, बल्कि कुछ बच्चों को, कुछ औरतों को और कुछ मर्दों को लेकर आएंगे और वो हमारे मुकाबले में मुबाले के तौर पर पेश कर देंगे मुबाले के अंदर। लेकिन जब उन मसीहों ने देखा कि ख़ुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे हैं और एक मासूम से बच्चे को अपनी बाहों में उठाया हुआ है और एक मासूम बच्चा साथ चल रहा है और पीछे खातून जन्नत सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चल रही हैं और उनके पीछे मौला कायनात मौला अली शेर खुदा चल रहे हैं।
اب یہاں پر ترتیب دیکھیے کہ اب نہ آنا، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اس سے مراد ہے مولا حسن اور مولا حسین۔ اور جب یہ کہا کہ ہم اپنی خواتین لاتے ہیں تو ان خواتین اسلام سے مراد تنہا خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اور جب کہا ہم اپنی جان لاتے ہیں، اپنا نفس لے کر آتے ہیں، تو نفس محمد سے مراد ذات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور یقیناً یہ خوبصورت گلدستہ جب نجران کے مسیحوں کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ بڑے جید علماء تھے، انہوں نے آتے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ یہ کوئی اپنے غیروں کو لے کر آئیں گے، لیکن رسول تو اپنا ہی کنبہ لے کر آ گئے۔ پائنتن پاک کے اس گلدستے اور ان روشن چہروں کو دیکھنے کے بعد نجران کے مسیح جو بڑے علماء تھے انہوں نے کہا کہ ان کے چمکتے اور روشن چہروں کو دیکھو، اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں، اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو صبح قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ اب ہم مولا حسن کو دیکھیں، وہ تو چل رہے ہیں، سیدہ کائنات دیکھیں، وہ چل رہی ہیں، مولا علی شیر خدا کو دیکھیں، وہ چل رہے ہیں ساتھ، لیکن اسلام کی فتح میں مولا حسین نے عمر کے اس حصے میں کردار ادا کیا جس حصے میں ہمارے بچوں کو تو خبر بھی نہیں ہوتی ہے، وہ بے خبری میں ہوتے ہیں، ان کو پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ عام بچے اور ہیں، پیغمبر کے گھر کا بیٹا اور ہے۔ اب بظاہر یہ خون حضرت ابو طالب ہے، یہ خون مولا علی شیر خدا ہیں، لیکن قرآن نے کہا اب نہ آنا و اب نہ آکم، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ۔ گویا مولا حسین کو نص قرآنی نے ابن رسول کہہ کر پکارا۔ مولا علی شیر خدا کے 18 بیٹے تھے، باقی بیٹوں کو جب بلاتے تو اپنا بیٹا کہہ کر بلاتے، لیکن جب حسنین کریمین کو بلانا ہوتا تو یبن الرسول، اے رسول کے بیٹوں کہہ کر بلاتے، اس لیے کہ قرآن حکیم نے حسن و حسین کو رسول کا بیٹا کہہ کر بلایا۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ صبح قیامت تک جزو محمد کے طور پر حسنین کریمین کو پہچانا جائے گا۔ اور قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پورا دین 63 سالہ جد و جہد میں نے تمہارے درمیان کی، میں نے تم تک پورا اسلام پہنچا دیا، اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری قرابت دار، میرے اہل بیت سے محبت نہیں مودت کرنی ہے۔ اور امام شافعی نے فرمایا تھا اے اہل بیت اطہار، تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری محبت اس امت پر فرض کر دی گئی ہے، اگر تم پر درود نہ بھیجیں تو ہماری نماز تک مکمل نہیں ہوتی۔ یقیناً حسنین کریمین کا تذکرہ اور خود مولا حسین کا تذکرہ قرآن حکیم کی روشن آیات کے اندر صبح قیامت تک جگمگ جگمگ کرتا رہے گا، اور یہی قرآن سے تعلق ہے اہل بیت کا۔ آقا نے فرمایا اہل بیتی مع القرآن والقرآن مع اہل بیتی لا یتفرقا حتی یعد علی الحوض، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ حوض کوثر پر بھی مجتمع ہو کر آئیں گے۔ روز عاشور سجدے میں سر کٹنے کے بعد جب نیزے کی نوک پر لہرایا گیا تو قرآن کی آیات جاری تھیں، اور یہ بتایا جا رہا تھا حسین پاک کا سر تو کاٹ سکتے ہو لیکن حسین کا قرآن سے رشتہ کمزور نہیں کر سکتے۔ جی علامہ صاحب بتائیے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں حسین علی مقام حضرت سے پیار کرتے تھے، ان کا کیا انداز تھا؟ اور یقیناً جیسے کہ آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ مولا علی نے اپنے بچوں کو جب بھی بلایا حسین کریمین کو تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں سے قرار دیا، ان سے جو ہے منسلک کر کے بلایا ہمیشہ۔ اور بی بی فاطمہ تو زہرا صلی اللہ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، اور نبی پاک کی نسل جو ہے وہ بی بی فاطمہ تو زہرا سے چلی، جیسے کہ پتہ ہے سب کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ سے چلی۔ تو بتائیے گا کہ ایسا کیا انداز تھا جس سے وہ مولا حسن اور حسین کو پیار کرتے تھے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ مولا حسین سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آقا کے صحن مبارک میں تشریف لائے۔ آقا کریم کی خوشیوں کی انتہا نہ تھی۔ بے شک
اب مولا دیکھیے یہ آقا کریم کے بعد سیدہ خاتون جنت کی پہلی خوراک لعاب رسول ہے. ایسے ہی مولا علی شیر خدا کو گھٹی ڈالی گئی تو لعاب رسول ہے. بے شک مولا حسن کو گھٹی ڈالی گئی تو لعاب رسول ہے. بے شک ایسے ہی تو یہ جب حضور کے آنگن میں یہ پھول کھلتا ہے تو پہلی بار جو ان کے خوراک لی وہ لعاب رسول ہے. جب مولا علی شیر خدا نے مولا حسین کا نام تجویز کرنا چاہا، حضور نے فرمایا کہ علی تھوڑا صبر کیجئے، دیکھیے اللہ پاک کی منشا اور خواہش کیا ہے. سبحان اللہ. جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار عالم نے جنت کے 70,000 پردوں میں آپ کے اس شہزادے کا نام حسین پوشیدہ رکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. حسن بھی جنتی نام ہے، حسین بھی جنتی سبحان نام ہے. اللہ. یہ دونوں عربی کے الفاظ ہیں، لیکن کائنات کے اندر حسن سے پہلے حسن کوئی نہ تھا سبحان اور اللہ. حسین سے پہلے حسین کوئی نہ تھا. بے شک. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے لیے خود سواری بن گئے، حضور نے مولا حسین کو اپنی پشت پہ سوار کیا ہوا ہے. حضرت عمر نے دور سے دیکھا اور کہا نعم المرکب، واہ کتنی عظیم سواری ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں عمر سواری دیکھو پر نعم الراہ کے سوار کتنا عظیم ہے. بے شک. نبی کریم صاحب لولاک نے حسین پاک کے لیے اللہ کے خطبوں کو چھوڑا. مسجد نبوی میں اللہ کا خطبہ دے رہے ہیں، بڑے سے بڑا کوئی آ جائے خطبہ رب کا ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں. بے شک. لیکن جب مولا حسین لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں تو رسول خدا نے اپنے بھائی کا اللہ کا خطبہ چھوڑا، اپنی باہوں میں لیا بے شک. اور گویا یہ احساس دلایا حسین آپ لڑکھڑانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، سبحان بلکہ لڑکھڑاتے دین کو اپنے بچانے کے پاؤں لیے. پہ ثابت قدم کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. ایسے. سجدے میں مولا حسین آقا کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں. بالکل. حضور سجدوں کو طول دے دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ اتنا طویل فرماتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا سجدے کو طول دینے کا حکم آ گیا ہے؟ جی. فرمایا حکم نہیں آیا، میرا حسین سجدے میں آ گیا تھا. رب نے فرمایا جب تک حسین اپنی مرضی سے اتر نہیں جاتے بالکل. آپ نے سجدے سے سر نہیں علامہ اٹھانا. صاحب اس کی تھوڑی سی تشریح کریے گا، اس والی جو تھی نا حضرت جبرائیل جو لے کے آئے تھے نبی پاک کے پاس کہ طول کر دے اپنے سجدے کو، تو اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے گا یہ جو واقعہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں ہیں جی. اور مولا حسین کھیلتے کھیلتے آتے. نانا سے اتنی محبت تھی کہ بے ساختگی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور اسی کیفیت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجدے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پہ آپ سوار ہو جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی 3 تسبیحات مکمل کرنے کے بعد سر اٹھانا چاہ رہے ہیں. وہی کا فرشتہ جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں سبحان اللہ. کہ پروردگار ارض و سما حکم دے رہے ہیں محبوب اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھانا صحیح. جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے اتر نہ جائیں. سبحان اللہ. اور بعض راویوں نے لکھا ہے کہ قریباً 72 تسبیحات ہم نے پڑھی اور پھر حسین پاک اترے اور آقا نے سر سجدے سے اٹھایا. مولا حسین نے بھی کہا ہوگا نانا آپ نے میری محبت میں مجھ پر شفقت کرتے ہوئے 72 تسبیحات سجدے میں پڑھی ہیں، میں بھی آپ کی رضا کے لیے سبحان آپ اللہ. کے دین سبحان کی اللہ. حفاظت کے لیے 72 تن قربان کر کے اس سجدے کا حق ادا کروں گا. سبحان اور اللہ. پھر اس سجدے کو جو حسین کے لیے طول دیا گیا جسے مولا حسین نے پھر اس سجدے کی حفاظت کربلا میں حالت سجدہ میں سر کٹا کر کی بے اور شک. صبح قیامت تک یہ پیغام دیا کہ لوگوں اگر رسول خدا اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے سجدوں کو طول دے سکتے ہیں تو میں حسین بھی سجدے میں سر کٹا کے نانا کے سجدے کی حفاظت کر سکتا ہوں. بے شک. بے اور شک. پھر آقا کریم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، بے شک. لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں محمد حسین سے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقیناً اولاد باپ سے ہی ہوتی ہے، بے لیکن شک. باپ کہے کہ میں بیٹے سے ہوں عقل انسانی سے سمجھ نہیں سکتی. علماء نے کہا کہ یہاں من تشریفیہ ہے کہ لوگوں حسین کی جتنی عظمت ہے جتنی شان ہے فرمایا وہ میرے سبب سے ہے. اگر تمہیں پیدائش سے لے کر جو ہے وہ کربلا تک حسین عظمتوں کا کو حمالہ نظر آ رہا ہے تو فرمایا یہ میری شرف سے ہے، یہ میرے سبب سے ہے، کیونکہ یہ میرے فرزند ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. وانا من حسین، میں حسین سے ہوں. کہا کربلا میں حسین نے صبر و شجاعت اور بہادری کی وہ مثال قائم کی ہے کہ کربلا سے لے کر صبح قیامت تک
میں محمد بھی حسین سے، میرا کلمہ بھی حسین سبحان سے، اللہ۔ میرا سجدہ بھی حسین سے، سبحان اللہ۔ میرا قرآن بھی حسین سے، اور سلطان الہند مراد رسول فی الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ علامہ صاحب بتائیے گا، شاہ سوار کی تربیت کے حوالے سے بتائیے گا کہ امام حسین علی مقام علیہ السلام کی جو ہے کیسی تربیت ہوئی، والدین کا کردار کیا تھا اس میں؟ یقیناً بڑا اہم سوال ہے۔ کہا جاتا ہے الوالد سر لابیہ، بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ بے شک۔ جس طرح حضرت سیدنا ابو طالب جو خواجہ بطحہ ہیں، آپ کی تربیت میں بھی دو بچے تھے، ایک نبیوں کے امام بنے اور ایک ولیوں کے امام بنے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے والے جناب حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا۔ صحیح۔ جب ہم حسنین کریمین کو دیکھتے ہیں تو آپ دونوں شہزادوں کی اولین تربیت گاہ وہ تو ذات پیغمبر تھی، لیکن زیادہ وقت ہمیشہ شہزادوں کا والدین کے پاس گزرتا ہے۔ بے شک۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو، آپ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی تاثیر ہیں۔ بے شک۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں آقا کے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے، بے شک۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھے ایسے علم عطا کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوگ دیتا ہے۔ بے شک۔ اب جانور بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، لیکن وہ وہاں سے اٹھاتے ہیں منہ میں، پھر اس کو تھوڑی دیر کے لیے نرم کرتے ہیں، پھر دیتے ہیں، لیکن پرندہ جب خوراک لیتا ہے تو جیسے وہاں سے لیتا ہے ویسے ہی اپنے بچے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ ایسے ہی۔ آقا فرما رہے ہیں حضور نے جس طرح رب کی بارگاہ سے علم لیا بے شک۔ اسی طرح براہ راست مجھے علم عطا کیا گیا، اور حضور نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شک۔ اور جب سیدۃ النساء العالمین بی بی پاک کی طرف نگاہ جاتی ہے تو آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بے شک۔ فاطمہ تو میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ آقا کریم نے وہ عزت عطا فرمائی جب ماں، بہن، بیٹی یا عورت نام کو کوئی عزت حاصل نہ تھی۔ بے شک۔ سیدہ کائنات نے اپنے کردار کی جو ہے وہ عظمت کے باعث عورت کو بھی عزت عطا فرمائی، سبحان اور اللہ۔ اپنے لیے آقا کی بارگاہ سے یہ پیغام لیا کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، کہ میری بیٹی زہرا تمام جنتی عورتوں کی اور سردار۔ عالمین کی تمام عورتوں کی سردار بے ہیں۔ شک، بے شک۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ فرمایا کہ جب تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب باپ ہیں تو وہ عظمتوں کا کو حمالہ ہیں، بے شک۔ ماں ہیں تو ان کی عظمت، اور براہ راست یہ دونوں ہستیاں مولا علی بھی اور سیدہ زہرا بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ رسولی تربیت کا ایسا رنگ چڑھایا حسن و حسین پر کہ ایک شہادت سری کی تفسیر بن گئے اور ایک شہادت جہری کی تفسیر بن گئے، سبحان اور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے دو بابوں کی تکمیل کر دی۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا ہوں یا سیدہ زہرا ہوں، ماں اور باپ کا جو اصل کردار ہے وہی اولاد کے اوپر رنگ چڑھتا ہے۔ بے تو شک۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیشہ سورج کو یہ خواہش رہی، حسرت رہی کہ کبھی وہ طلوع ہو اور علی اسے سویا ہوا ملے، لیکن اس کی یہ حسرت کبھی پوری نہ ہوئی۔ سیدہ کائنات ساری رات دن بھر گھر کے کام کرنے کے بعد جب رات ہوتی، کبھی حالت قیام میں، کبھی حالت رکوع میں، کبھی حالت سجدہ میں ساری رات گزار دیتی، اور جب صبح کا مرغ اذان دیتا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کناں ہوتی، مالک تیری رات کتنی مختصر سی ہے کہ تیری بندی ابھی قیام مکمل نہیں کر پاتی، تیری رات مکمل ہو جاتی ہے، ابھی سجدہ مکمل نہیں ہوتا اور تیری رات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب مولا علی شیر خدا جہاں شجاعت، بہادری، سخاوت، علم،
جس جس شعبے ہمہ جہت ہستی ہیں بے شک وہ سارے رنگ ہمیں مولا حسن اور مولا حسین پہ نظر آتے ہیں۔ بے شک سیدہ کائنات جیسی ماں کل کائنات میں کہیں بھی نہیں بے ہے شک جن پر رسولی رنگ بھی ہے اور سیدہ خدیجہ کا رنگ بھی موجود ہے۔ بے شک وہی رنگ آپ نے پھر جو ہے کربلا وہ کے مولا میدان میں حسن و لکھا۔ حسین پہ چڑھایا۔ اور میں یہاں ماؤں سے بھی کہوں گا اپنے بچوں کو ہمیشہ چھوٹے لفظوں سے نہ بلایا کریں۔ آپ کبھی سیدہ کائنات کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمیشہ بڑے بڑے القابات سے حسنین کریمین کو پکارا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں سرداری بس پیدا ہوں، ان کے کردار میں پختگی آئے، ان کی صلاحیتوں میں دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہو، تو اپنے بچوں کو ہمیشہ چھوٹے لفظوں سے نہیں، بڑے لفظوں، بڑے القابات، بڑے ناموں سے یاد کریں، تاکہ کل یہ بھی بڑے ہو کر حسنین کریمین کی طرح بڑا کردار ادا کر سکیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ علامہ صاحب بتائیے گا پھر ایسی کیا وجوہات ہوئیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کے مقام پر بھی بتا دیا، اور عیسائی بھی جانتے تھے کہ یہ وہ پاک ہستیاں جن کا ذکر پہلی آسمانی کتب میں بھی موجود ہے، تو انہوں نے بھی ان کے سامنے مد مقابل آنے میں جو ہے اپنی عافیت نہیں سمجھی۔ تو پھر ایسے کیا معاملات، ایسے کیا حالات ہوئے کہ امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کو مدینہ چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر کربلا جانا پڑا؟ میں یہاں پر دو توجیحات بیان کروں گا، تیسری بھی بڑی اہم ہے۔ بے شک پہلی تو یہ ہے کہ قرآن حکیم نے کہا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو نامکمل چھوڑ کر فرمایا ہم نے ذبح عظیم کے سبب آپ کا فدیہ قبول کر لیا۔ اب پیغمبر کے مقابلے میں ایک جنت سے لایا ہوا مینڈا ذبح عظیم تو نہیں ہو سکتا، صحیح گویا اس قربانی کو نامکمل چھوڑ دیا گیا، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آئمہ طاہرین نے حضرت اسماعیل کی نسل سے کائنات میں تشریف لانا تھا، صحیح امام آخر الزمان نے بھی آپ ہی کی اولاد میں سے بے آنا شک تھا، بے شک اس لیے وہاں اس قربانی کو تو نامکمل چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کی تکمیل کا وقت تب آتا ہے جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحن اقدس میں مولا حسین تشریف لاتے ہیں۔ سبحان پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے وجود کا انتخاب کیا جس کے ناخن کے تلے بھی خون رسول ہے، بال کے تلے بھی خون بے شک، رسول ہے، بے شک۔ جنہیں حضور حسین منی کا جو ہے وہ خوبصورت لقب دیتے ہیں، اور قرآن جنہیں ابن رسول کہہ کر پکارتا ہے۔ پھر ان کا انتخاب ہوتا ہے، وہاں 70 بار حکم دیا گیا اے چھری میرے اسماعیل کی گردن پر نہیں چلنا، چھری سے اس کی فطرت کو سلب کر لیا گیا، چھین لیا گیا۔ بالکل یہاں کسی نیزے، کسی بھالے، کسی برچھی سے، کسی تلوار سے اس کی فطرت کو نہیں چھینا بے گیا، شک بے شک کیونکہ یہ اس قربانی کی تکمیل کا مرحلہ تھا۔ اقبال نے کہا تھا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ بے شک اور اس کی دوسری بڑی وجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس میں آپ نے نماز پڑھی تو عبادت بنی، سبحان اللہ روزہ رکھا تو عبادت بنی، صدقات و خیرات کیے تو زکوٰۃ عبادت بنی، حج ادا کیا تو عبادت بنی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے جو جو عمل جڑتا گیا عبادت بنتی گئی۔ سبحان اللہ شہادت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا میڈل ہے، تڑپ رہی ہے آقا مجھے بھی اپنے وجود سے جوڑیے میں بھی عبادت بن جاؤں۔ لیکن غدیر کے مقام پر جب قرآن حکیم نے کہا واللہ یعصمک عن الناس، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، ولایت علی کا اعلان فرما دیجئے، اب بیریئر بن جاتا ہے، بیریئر لگ جاتا ہے، محبوب ہم آپ کو انسانوں کے ذریعے شہید نہیں ہونے دیں گے۔ صحیح شہادت تڑپ رہی ہے آقا مجھے اپنے وجود میں جگہ دیجئے، پناہ دیجئے، میں بھی عبادت بن جاؤں۔ اور آقا بھی پانچوں نمازوں میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی نعمت عطا فرما۔ آرزو موجود ہے آقا کی ذات میں، صحیح لیکن درمیان میں قرآن کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ ہم انسانوں کے ذریعے آپ کے وجود کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ پھر ایک سبحان ایسے اللہ۔ وجود کا انتخاب کیا گیا کہ بظاہر حسین پاک کا سر کٹ رہا تھا، لیکن حقیقت میں شبیہ مصطفیٰ کی گردن کاٹی جا رہی تھی۔ کل کائنات میں جو سب سے بڑی توہین رسالت ہے وہ کربلا کی سرزمین پر ہوئی بے کہ شک۔ لخت رسول کو، جگر رسول کو کاٹا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام عالی مقام امام حسین نے کربلا میں شہادت پا کر سیرت مصطفیٰ کے ایک باب شہادت کی تکمیل فرمائی۔ بظاہر کٹے حسین، لیکن حقیقت میں سیرت مصطفیٰ کی اس نامکمل باب اور اس نامکمل عنوان شہادت کو ایسا مکمل کیا کہ صبح قیامت تک انسانیت
مولا حسین کی اس قربانی پہ رشک کرتی رہے گی۔ پھر حسین پاک نے جاتے ہوئے امام محمد بن حنفیہ کو کچھ پیغامات دیے، وصیتیں کی کہ میرے جانے کے اسباب کیا ہیں۔ ان میں جو بڑا سبب آپ نے لکھا وہ یہی تھا کہ میں مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا وہ لعین ہے، فاسق ہے، بدبخت ہے، دین دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے، شریعت کا دشمن ہے، کلمہ محمد اور وحی کا دشمن ہے، اس لیے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ خرجت لاصلاح امت جدی، میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ کوفہ سے ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے ہوئے تھے، اور آخری خطوط جو آ رہے تھے ان میں تو یہاں تک کہا کہ اگر آپ نہ آئے تو حشر میں ہم آپ کے نانا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ ہم نے تو راہبری اور رہنمائی کے لیے بلایا تھا، لیکن حسین پاک نہیں آئے تھے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں۔ اور تیسرا فرمایا کہ میں جا رہا ہوں کیونکہ نانا کی امت مردہ ہو گئی ہے، میں اسے زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ مطلب نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھا، زکوٰۃ تھا، سارے اعمال دینیہ تھے، پھر امت مردہ کیوں تھی؟ کہ مولا حسین وقت کے امام کے ہوتے ہوئے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والی امت کبھی زندہ کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ امام کو تنہا کر دیا اور یزید کے ہاتھ پہ جب بیعت کر لی تو امام فرما رہے ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امام محمد مہدی علیہ السلام کی پہچان عطا کرے، بے شک معرفت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا، لیکن اس سلسلے کو محرم الحرام کے جو سلسلہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور اس حوالے سے بھی آپ کو معلومات میں جو ہے اضافہ فرمائیں گے اپنے علماء سے۔ آپ کو جو ہے مفید معلومات بھی ہمارے پروگرام کے ذریعے ملیں گی انشاءاللہ، اور اس سلسلے کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ اختتام کروں گی اس بات کے ساتھ، آواز دے رہا ہے یہ میدان کربلا، کچھ روز رہ گئے ہیں شکست یزید میں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان انم نقوی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ بسم اللہ